अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बलूचिस्तान में 3 मुकामात पर धमाके और फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में होने वाले धमाकों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी अमल था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत दहशतगर्दी कराता रहा। भारत आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। केस का तफसीली फैसले में कहा गया है कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा से ऐसे रवैये की तवक्कुआत नहीं थी। आम इंतखाबात के पेश नज़र सिंध भर के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। इंतखाबात से कबल खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियाँ। बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब। मरी में सयाहों का दाखिला बंद, इंतज़ामिया अलर्ट। गलियात में रात गए शदीद बर्फबारी, सवात में 4 रोज़ बाद बर्फबारी रुक गई। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से सर्दी में इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सूबा बलूचिस्तान में 3 मुकामात पर धमाके और फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें एक शख्स जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबा बलूचिस्तान में 3 मुकामात पर धमाके और फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिनमें एक शख्स जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में होने वाले धमाकों का नोटिस ले लिया और चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में CPAC रोड पर सड़क किनारे बम धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और तफ्तीश जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाँ बहक शख्स राहगीर मालूम होता है। SSP ऑपरेशंस SSP जवाद तारिक के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जाँ बहक शख्स की शनाख्त के हवाले से तहकीकात जारी हैं। जाए धमाके की हदूद में कोई इंतखाबी प्रोग्राम नहीं था। शहर में इंतखाबी गहमा गहमी के हवाले से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जाफराबाद के इलाके डेरा लयार में कौमी शाहराह पर होटल के करीब दस्ती बम हमला हुआ, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है हमला एक ट्रक के करीब हुआ। तीसरा वाक़या तुर्बत शहर में पेश आया है, जहां गुलाम नबी चौक पर धमाका हुआ और फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया है। दरी असना तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज बलूचिस्तान में होने वाले धमाकों का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी अमल था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, उन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत दहशतगर्दी कराता रहा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी अमल था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, उन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत दहशतगर्दी कराता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान में पाकिस्तानी हुक्काम मुतालिका हुक्काम के साथ राब्ते में है। गुज़िश्ता रोज़ 9 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें ईरान से पाकिस्तान वापस लाई गई हैं। तवक्को है कि तहकीकात मुकम्मल होने पर ईरानी हुक्काम वाक़े की तफसीलात पाकिस्तानी हुक्काम से शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी हुक्काम से अच्छी कम्युनिकेशन हुई है।
ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کامیاب رہا، دونوں ممالک نے مل کر دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے قتل سے متعلق ایران سے قریبی رابطے میں ہیں، توقع ہے کہ ایران اس واقعے کی تحقیقات کے بعد پاکستان کو معلومات دے گا۔ گزشتہ ہفتے سیکرٹری خارجہ نے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارتی شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سیکرٹری خارجہ نے بھارتی شہریوں کے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ بھارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ 5 فروری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو غزہ میں جاری اسرائیلی افواج کی جارحیت اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے فنڈنگ کی معطلی کے فیصلے پر شدید تشویش ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ ترجمان کے مطابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی تیسرے یورپی یونین انڈو پیسفک وزارتی فورم میں شرکت کے لیے برسلز میں موجود ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ نے برسلز میں یورپی یونین کے عہدیداران سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ کل تیسرے یورپی یونین انڈو پیسفک وزارتی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے نگراں وزیر خارجہ کی دعوت پر 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورے کے دوران نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے، جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے جاری کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، دوران سماعت ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتہ کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ کیس سائفر سے متعلق ہے، جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔ سائفر بہت حساس دستاویز ہے، جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، لیکن وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ 27 جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے، سرکاری وکیل موجود تھا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے مختلف وکلاء آئے، درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنائے گئے۔ دونوں کے وکلاء نے قانون کا مذاق بنایا۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کا رویہ عدالت کے سامنے تھا۔ نقول فراہمی اور فرد جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے، جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے 342 کے بیان دیے، لیکن دستخط نہ کیے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی۔ فیئر ٹرائل کیا، مجرمان کو جرح کا مکمل موقع دیا گیا، لیکن جان بوجھ کر جرح نہیں کی گئی۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور الیکشن کمیشن حکام کو امن و امان سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران مختلف شہروں میں دستی بم حملے اور فائرنگ میں ایک امیدوار سمیت 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ سیاسی شخصیات میں سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اور امین مقام سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیر امتیاز قریشی، سینیٹر ہدایت اللہ، پی ٹی آئی کے رہنما پیر مصور شاہ اور شاہ محمد بھی فہرست میں شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق سیاسی شخصیات کو ملنے والی دھمکیوں سے متعلق تمام اضلاع کی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ اضلاع کی پولیس
سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر سندھ بھر کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں آئی جی پولیس، صوبائی الیکشن کمشنر، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر حساس اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے بھر میں جنرل الیکشن کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور لائحہ عمل کی منظوری دی۔ دوران اجلاس فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے عام الیکشن کے دوران مشترکہ فلیگ مارچ اور اسنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ سندھ رینجرز کے دستے بطور کوئک رسپانس فورس ایریا میں تعینات رہیں گے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جنرل الیکشن کے حوالے سے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں مروجہ قوانین اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 8 باجوڑ خیبر پختونخوا کی نشستوں پی کے 22 اور پی کے 91 پر الیکشن ملتوی کر دیے۔ باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب خان کے قتل کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے نشست پر الیکشن ملتوی کیا گیا۔ پی کے 91 کو ہاٹ میں امیدوار کے انتقال کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی کے 91 کو ہاٹ کے امیدوار عصمت اللہ خٹک کا 30 جنوری کو انتقال ہوا تھا۔ بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی 32 گجرات اور پی پی 150 لاہور میں بھی انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی 32 گجرات اور پی پی 150 لاہور کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے 4 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں کے انتخابات مؤخر ہونے کا خدشہ ہے۔ گلیات میں رات گئے شدید برف باری ہوئی ہے، جبکہ سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گلیات میں رات گئے شدید برف باری ہوئی ہے، جبکہ سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایبٹ آباد کے علاقوں گلیات، نتھیا گلی، چھانگلہ گلی، نگری، ٹوٹیال، بینانی میں شدید برف باری ہوئی ہے۔ برف باری سے علاقے کے عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برف باری شروع ہوتے ہی علاقے میں بجلی کی آنکھ میں چولی بھی شروع ہو گئی۔ برف باری سے رابطہ سڑکیں بھی بلاک ہو گئی۔ گزشتہ رات کی شدید برف باری سے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ ادھر سوات میں 4 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ کالام میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ مالم جبہ، کالام اور دیگر علاقوں میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ ملکہ کوہسار مری شدید برف باری کے دوران سیاحوں سے مکمل طور پر بھر گیا۔ انتظامیہ نے مزید سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا۔ اس حوالے سے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کا کہنا ہے کہ مری میں پہلے سے ہی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مذکورہ فیصلہ مری انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق مری میں رش کم ہونے پر سیاحوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مضافاتی علاقوں کے رہائشی قومی شناختی کارڈ دکھا کر مری میں داخل ہو سکیں گے۔ بدھ کی رات تک مری میں 7 انچ سے زائد برف پڑ چکی تھی، جبکہ گلیات کے مختلف مقامات پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ اسلام پورہ، بند روڈ، انارکلی، شالامار باغ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن میں بھی جم کر بادل برسے۔ علاوہ ازیں پنجاب کے مختلف شہروں اسلام آباد، فیصل آباد، صفدر آباد، گجرات، شرقپور شریف، جہلم، سانگلہ ہل اور منڈی بہاؤالدین سمیت مختلف علاقے بھی بارش میں نہا گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری نے جاڑے کی شدت بڑھا دی۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔